रहमान रहीम। थोड़ा सा मैं ऑटो अपडेट कर दे रहा था उसको। सबसे पहली चीज जो अल्लाह ताला हमसे एक सवाल करता है, और सवाल ये करता है कि अफहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह ताला आम इंसानों से मुखातिब है और ये फरमाता है कि तुम जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हो, क्या तुम ये समझते हो कि दुनिया में तुम यूं ही आ गए, ऐसे ही तुम कुछ ज़िंदगी गुजार लोगे और फिर यहाँ से गुजर जाओगे, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ है, कोई मकसद है जिसको पूरा करने के लिए तुमको यहाँ पर भेजा गया है। तो उस लिहाज से ये आयत हमको बताती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया जो बनाई है वो सवाल ये पैदा किया कि क्या हमको अल्लाह ने इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है या फिर हम बेकार के ही इस दुनिया में आए हैं। हमको इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये दुनिया का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों मुझे भेजा गया, क्या काम है जो मुझे करना है, और फिर मेरा अंजाम इसमें क्या होगा, कैसे मुझे कहा जाएगा कि मैं कामयाब हूँ, सक्सेसफुल हूँ, और किन बुनियादों पे ये कहा जाएगा कि मैं नाकाम हूँ और नामुराद हूँ। तो इन चीज़ों का जवाब देने के लिए अल्लाह ताला बताता है कि इस जवाब की तलाश करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह ताला खुद बताता है हमको कि अल्लाह ने इस दुनिया को क्यों बनाया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क के अंदर फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो अल्लाह ही है जिसने ज़िंदगी और मौत बनाए ताकि हमारी आजमाइश करे कि हम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। अल्लाह ने ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी 50, 60, 70, 80 साल की हमको दी है, तो इस ज़िंदगी के अंदर जो लोग पैदाइश से लेकर मौत तक जो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो क्या वो ये ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं कि उसमें वो अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले हैं, या फिर दुनिया की आसाइशों के अंदर ही उलझ कर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार कर मौत के दहाने पर पहुंच जाते हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला बताता है कि हमारी ये जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला ने ऐसे ही बेकार नहीं पैदा की, बल्कि इसका एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि वो हमको आजमाना चाहता है। फिर आगे बढ़ते हुए हम ये देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यहाँ जो इंसान भेजे गए हैं इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये सवाल भी जब हम कुरान मजीद से करते हैं तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला हमको देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को सिवाय इस काम के किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। तो मालूम ये हुआ कि इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं, आम इंसान हैं, इन सब की जिंदगी का मकसद ये है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की बंदगी करें, अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर जिंदगी गुजारें। ये तमाम ही जिन्नात और इंसान का मकसद है कि वो जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारे। ये हमारी इंसानों की ज़िंदगी की तख्लीक का मकसद है। लेकिन आगे बढ़ते हुए हम ये देखें कि इन इंसानों में अल्लाह ताला ने कुछ चुनिंदा बंदे, कुछ सेलेक्टेड बंदों को भी भेजा है। इन्हीं बंदों में से कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है, और उसके बारे में कुरान में बताया कि हुआ जतबाकुम, कि हमने तुम्हें चुन लिया है। तो जो मुसलमान अपने आप को हम कहते हैं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हमको अपने काम के लिए चुन लिया है। फिर आगे बताया कि ये काम कैसा होगा, बताया कि वमा जाअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि हमने तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी, कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्टीज नहीं रखी। फिर बताया कि ये जो काम करना है वो काम क्या है, तो बताया लियकुन रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, ये कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि तुम लोगों के ऊपर इस्लाम की हक की गवाही देने वाले बन जाओ, जिस तरह तुम पर रसूल ने अपने दीन की गवाही दे दी। हम सब जानते हैं हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब इंसानों को जमा किया था। उस जमाने में जितने मुसलमान मौजूद थे, बड़ी तादाद वहां पर जमा थी। उनको आपने यही बात पूछी थी कि आए लोगों, क्या मैंने ये दीन तुम तक पहुंचा दिया? जब लोगों ने गवाही दी कि हाँ आपने पहुंचा दिया, तो आपने कहा है अल्लाह तू गवाह है, मैंने ये काम कर दिया। अब चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी रसूल आने वाले नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी अब मुसलमानों पे डाली गई कि वो शुहदा अलन्नास, शहादत हक, ये काम के करने वाले बन जाएं।
اب ہماری یہ ذمہ داری بنائی گئی کہ ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے اسلام کے علم بردار بن جائیں، جو اللہ نے حق نازل کیا ہے وہ حق دنیا کو بتانے والے بن جائیں۔ تو اس کام کے لیے اللہ نے عام بندوں میں سے ہم کو چن لیا ہے، تو یقیناً ہماری ریسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ کبھی ملک کے اندر حالات بگڑ جاتے ہیں تو کرفیو لگایا جاتا ہے، لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے۔ ایسی حالات کے اندر اگر عام لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ لوگ بہت ہی پرامن شہری ہیں، سٹیزنز ہیں، اور یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ جو لوگ باہر نکل کر آتے ہیں ان کو پولیس مارتی ہے اور بھگا دیتی ہے۔ اس کے برعکس عام انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پولیس اور فوج کا کام کرتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ تو اگر کبھی کسی جگہ پر ایمرجنسی کے حالات ہو جائیں اور اگر ان حالات کے اندر عام انسان گھر میں بیٹھ جائے تو اچھا شہری کہلایا جائے گا، لیکن اگر پولیس اور فوج اگر گھروں میں بیٹھ جائے تو ان کو ان کی ڈیوٹیوں سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، بلکہ فوج کے اندر تو ان کے اوپر کورٹ مارشل لگایا جاتا ہے کہ جب تم کو کسی اہم ڈیوٹی کے لیے ہم نے کہا تو تم اس وقت سو گئے اور کام کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح سے عام جو پبلک ہے وہ تو عام پبلک، عام انسان ہے، لیکن اللہ کے جو چنندہ بندے ہیں وہ اس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ اس دنیا کے اندر ہم اللہ کے قانون کے مطابق یہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں۔ تو جب دنیا کے اندر برائی یا پھیل جاتی ہے اس وقت یہ فوج کو، یہ پولیس کو جو مسلمان ہیں اس کو اور زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے تاکہ دنیا کو دوبارہ اللہ کے قانون کے مطابق بنا سکے۔ اسی منصب کو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تم کو ایک امت وسط بنایا ہے، ایک جسٹ امت بنایا ہے، تاکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بن جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنائی گئی کہ دنیا نہیں جانتی کہ ان کی بھلائی کس میں ہے، ان کی نجات کس کے اندر ہے، کون سے طریقے پہ چل کر وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا، اور یہی وہ کام ہے جس کے کرنے پر ان کو وہ انعامات ملیں گے جس کا وعدہ کیا گیا، اور اگر وہ کام نہیں کریں گے، آگے جیسی باتیں بتائی جائیں گی تو اس کے حساب سے ان کو سزائیں بھی ویسی ہی دی جائیں گی۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پہلے اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ بنی اسرائیل کئی عرصے تک یہ کام کو کرنے والے تھے، ان کے درمیان انبیاء آتے رہے اور یہ وہ کام کرتے رہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے منصب سے معزول کر دیا، ڈسمس کر دیا، اور اب ان کی جگہ امت محمدیہ کو جو ہے وہ ذمہ داری پہ ڈالا کہ اب تم وہ بہترین گروہ ہو جو انسانوں میں کام کرنے والا ہو۔ یہ کام ہم کو تمام انسانوں میں کرنا ہے، صرف اپنے اپنے لوگوں میں کرنا نہیں ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے۔ اس کو اللہ نے الگ الگ الفاظ کے اندر استعمال کیا، کہیں پر اس کو بتایا گیا کہ شہادت حق ہے، کہیں پر بتایا گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، کہیں پر اس کو اقامت دین کہا گیا۔ غرض یہ کہ الگ الگ ٹرمینالوجیز ہے جو اس میں استعمال کی گئی، لیکن بہرحال کرنے کا کام وہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے بنے۔ اسی کو ایک اور انداز میں اقامت دین بھی کہا گیا اور بتایا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام کو اور ان کے بعد ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور تمام پیغمبروں کو کہا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ اور اس کے اندر تم کوئی بھی تفرقے کے اندر نہیں پڑنا۔ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم دین کی اقامت کا کام کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ الگ الگ ٹرمینالوجیز ہے جو اس میں استعمال کی گئی۔ اب احادیث کی طرف آئیں اور دیکھیں تو ہم کو بے شمار احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، کچھ کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ ایک حدیث میں ترمذی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
तुम लोग लाजिमन नेकी का हुक्म करते रहोगे और बुराइयों से रोकते रहोगे, वरना अगर ये काम नहीं करेंगे तो अनकरीब खुदा तुम पर ऐसा अजाब भेज देगा कि तुम पुकारते रहोगे, तुम दुआएं करते रहोगे और तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जाएगी। तो ये काम एक ऐसा काम है कि अगर ये काम को हम छोड़ देंगे तो उसके बाद इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला अजाब भेजेगा, कई शक्लों में भेज सकता है अल्लाह ताला अजाब। और उस अजाब का नतीजा ये होगा कि हम दुआएं करेंगे, पुकार पुकार कर गिड़गिड़ाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम पुकारते रहोगे और तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाएगी जब तक कि तुम वो काम के करने वाले ना बन जाओ। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी की इस्तिताअत अलग होती है, हर आदमी की कैपेसिटी अलग होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन, कि तुम में से जो कोई बुरे काम को देखे, मुनकर को देखे, तो जिसके पास ताकत है वो हाथ से रोक दे। अगर किसी के पास उतनी ताकत नहीं है कि बाई फोर्स आप बुराई को रोक नहीं सकते, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इसकी इस्तिताअत नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो जबान से बुरा कहे, यानी कम से कम आप जबान से बोले कि ये चीज गलत है। अगर जबान से बोलने में भी डर है, आप बोल नहीं सकते, तो बताया कि तुम फिर दिल में बुरा मानो, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। अगर ये कैफियत हमारे साथ है कि हम आज अपने अतराफ में अगर बुराइयों को देखें, तो हमारे अंदर अगर इस्तिताअत है तो हम बुराइयों को रोकना, अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम उसको बुरा कहना चाहिए, और अगर बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम मामला ये होना चाहिए कि हम दिल से इसको बुरा माने। अगर हम दिल से अगर ये बुरा मानते हैं तो ये ईमान का सबसे कम तरीन दर्जा है। लेकिन अगर दिल में भी बुराई से नफरत नहीं है, दिल में बुराई को अगर हम टॉलरेट करने का जज्बा है, या दिल में बुराई अच्छी लगने लग गई है, तो फिर इसके नीचे ईमान का कोई दर्जा नहीं है और दिल में हमारे कोई ईमान की कैफियत नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ और फलां शहर में एक बस्ती है, उस बस्ती को के ऊपर एक अजाब नाजिल करो, उसकी बस्ती को उठाओ और उसको पटक दो उसको। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अल्लाह, इस बस्ती में तेरा एक ऐसा बंदा भी रहता है जिसने पलक झपकने के लिए भी तेरी नाफरमानी नहीं की, वो पूरी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा रहा, वो हमेशा तेरी फरमाबरदारी करता रहा, कभी एक लम्हे के लिए भी उसने तेरी नाफरमानी नहीं की। और कीजिए, इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बताया कि इस शहर को सबसे पहले इसी के ऊपर उल्टा कर दो, क्योंकि जब ये शख्स अतराफ में बुराई देखता था तो कभी भी इसके दिल में या इसके चेहरे पर कोई तगय्युर नहीं आया, इसने बुराई को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। तो अगर हम अपनी जाती तौर पर पर्सनली अच्छे से अच्छे क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर अतराफ में बुराई हो रही हो और बुराई को रोकने की कोशिश भी ना करे, तो फिर अल्लाह ताला का जब अजाब आता है तो उसकी शुरुआत उन्हीं लोगों से होती है कि तुमको ये सब कुछ मालूम था फिर भी तुमने ये काम नहीं किया। बनी इसराइल के उलमा को बहुत सारे पैगंबरों की जबान में लानत करते हुए बताया गया कि वो लोगों को गुनाहों पे टोकने से रुक गए थे। उलमा की एक एक वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ना कुछ मफादात पैदा हो जाते हैं, तो वो अगर किसी बड़े, और आमतौर पे माशरे के अंदर जो बुराइयां होती है वो माशरे के बड़े तबके के अंदर होती है, तो बड़े तबके के लोग अगर बुराइयां करने लगे और उलमा उनकी बुराइयों को देखकर इसलिए रुक जाएं कि भाई अगर हम इनको टोकेंगे तो फिर हमको ये दान दक्षिणा देना बंद कर देंगे, तो फिर वहां से उस कौम की बर्बादी का असर शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और हदीस में, मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुदा की राह में जिहाद किए बगैर मर गया और दिल में इसकी आरजू भी नहीं थी, तो वो निफाक की एक कैफियत में मरा। यानी आप जब मुआशरे में बुराइयों से रोकने के लिए उठेंगे तो जाहिर बात है लोग आपको खुशी खुशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग आपको फूल पिना कर वाहवा करने के लिए नहीं आएंगे, लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, आपकी लाइफ एक स्ट्रगलिंग लाइफ बन जाएगी। तो बताया गया कि ऐसी वक्त में जो जो जिद्दोजहद करेंगे, तो ऐसे वक्त के अंदर अगर कोई बगैर जिहाद की नीयत करे कि मर जाए
تو وہ ایک نفاق کی ایک کیفیت کے اندر اس کی موت ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو ہماری آج کی موجودہ حالات سے میل کھاتی ہے، اس میں بتایا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل میں خرابی پیدا ہو گئی تو اس میں سے کچھ لوگ تھے جو اپنے دوسرے بھائیوں کو اگر گناہ کرتا دیکھتے تو اس سے گناہ کرنے سے منع کرتے، لیکن دوسرا دن جب آتا تو ان کے دل میں خیال یہ آتا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ تو ہمارا لین دین ہے، معاملہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اب ان کو بار بار ٹوکیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر وہ ان کو روکنا ٹوکنا چھوڑ دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باہم خلط ملط کر دیا، یعنی ان کے جیسے بنا دیا۔ پھر آگے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تم پر بھی عذاب الہی سے اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے تم لوگ جب تک کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے راہ راست پر نہ لے آؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اطراف میں ہمارے اپنے احباب، ہمارے اپنے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے خاندان کے لوگ کچھ غلط کام کر رہے، ہم کسی انداز میں ایک آدھ بار بول بھی دیے، لیکن پھر بعد میں ان کے حال پہ چھوڑ دیے اور کہے کہ بھائی اب کیا بار بار ان کو بولیں، ان کے ساتھ اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر ہم بار بار بولیں گے تو ایک معاشرے میں بو بن جائیں گے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل بھی ان کی طرح ہو جاتے، پہلے ہم کو وہ چیز بری لگتی، لیکن تھوڑے دن کے بعد ان کے ساتھ رہنے کے بعد وہ چیز ہم کو بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو بتایا کہ ہم جب تک نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ غلط کام کرنے والوں کے ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو راہ راست پہ نہیں لے کے آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان بڑا کام ہے، یہ کام انسان اکیلے تنے تنہا نہیں کر سکتا۔ تو بتایا گیا کہ یہ کام ہے جو تم کو کرنا ہے، اور اس کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ جس کا جیسے دل میں آئے ویسا کام کرنے والے نہیں بن جاؤ، بلکہ سب مل کر ایک مضبوط اجتماعیت بنو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ تو وہ بھی مفسرین نے بتایا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں۔ تو بتایا کہ تم اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ تو یہی وہ راہ نجات ہے کہ بتایا گیا کہ ہم سب مل کر ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہوں، اور ہم وہ اجتماعیت کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کے اوپر رکھیں، احادیث کے اوپر رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ تعلیمات ہے وہ اس قرآن کی تشریح ہے اور عملی پریکٹیکل لائف ہے جو آپ نے برت کر دکھائی۔ تو قرآن اور حدیث کو تھامنا ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا کہ یہ تو جو کام ہے وہ کام پورے مسلمانوں کو کرنا ہے، لیکن اگر پورے مسلمان نہیں کرے تو ہم صرف ان کو بول کر بیٹھ نہیں جا سکتے، بلکہ اس کا سلیوشن یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اگر سب لوگ نہیں اٹھتے تو تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ مسلمان پورے کے پورے تیار نہیں ہوئے تو ہم یہ کہہ کر کہ بھائی یہ تو مایوس امت ہے، یہ تو بزدل امت ہے، اور ہم کیا کریں، ہم تو ان کو بولے لیکن نہیں سن رہے، تو ہمارے یہ بولنے پہ اور ان کے نہیں سننے سے یہ ذمہ داری ہم پر سے نہیں ہٹ جاتی، بلکہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو تو اٹھنا چاہیے اور یہ دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے درمیان ایک دعوت کا گروپ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ پھر یہ کام کیسے کرے؟ ہر آدمی اپنے اپنے اسٹائل میں کر لے، جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے کر رہے، نہیں، بتایا کہ یہ کام بھی ہم کو بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ کرنا ہے، بہت ہی یونٹی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک سالڈ سیمنٹڈ اسٹرکچر ہو، ایک بہترین مضبوط دیوار کی طرح وہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ ڈٹ جائیں، ان کو کوئی نہ توڑ سکے نہ ان کو کوئی گرا سکے، بلکہ اگر کوئی ان سے آ کے ٹکرائے تو اپنا ہی سر پھوڑ لے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ویسے ڈسپلن کے ساتھ یہ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ پھر احادیث میں بھی اگر ہم آ کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک روایت کے اندر بتایا
کہ علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، کہ تم لوگ جماعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور انتشار سے پوری طرح الگ رہو۔ تو ہم کو یہاں پر بتایا گیا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر اجتماعیت کے اندر داخل ہو گئے یا نہیں ہوئے، دونوں صورتوں میں بھی ہم کو جماعت کے ساتھ پورے کے پورے جڑ کر رہنا ہے اور انتشار سے الگ ہونا ہے۔ الگ الگ رہ کر 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر چھوٹی موٹی زندگیاں گزار کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم کو ایک بڑی اجتماعیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث میں جو ترمذی کی اور احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرکم بخمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے کوئی پریسکرپشن نہیں دیا، کوئی ریکمنڈیشن نہیں دیا، کوئی تجویز نہیں پیش کی، بلکہ آرڈر دیا، بتایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماع والسمع والطاعہ والہجرہ وجہاد فی سبیل اللہ۔ کیا چیزیں ہیں وہ 5؟ پہلی چیز یہ کہ تم جماعت سے وابستہ ہو جاؤ۔ دوسری چیز یہ کہ تم اس جماعت کے جو لیڈر ہوں گے ان کی بات کو سننے کی عادت ڈالو۔ پھر جو کچھ سنیں ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا نہیں، بلکہ اپنے اندر اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ سماع اور اطاعت معروف یا اچھی باتوں میں ہوگی۔ اگر اجتماعیت کا امیر جو ہے کوئی ایسی چیز کا حکم دے جو اسلام کے خلاف ہے، تو حکم دیا گیا کہ معروف کے اندر اطاعت کرنا اور معصیت کے اندر ان کی کوئی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کہ اگر حالات مشکل ہو جائیں، دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو اور پورا کا پورا دین پر ہم نہیں چل سکتے، تو ایسی حالت میں ہجرت کرنا اور ضرورت پڑنے پر پوری زندگی اپنی لگا کر ہم کو جہاد کے اندر حصہ لینا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم کو، مال دیا، طاقت دیا، قوت دیا، دولت دیا، یہ سب اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش کریں کہ اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا تھا اس راہ سے ہم نے اپنی جتنی استطاعت تھی اتنی کوشش کی۔ پھر اور بھی حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان اجتماعیت میں نہیں رہتا اور نکل جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بتایا کہ جو شخص بھی جماعت سے الگ ہو رہا، کوئی شک نہیں کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال لیا۔ یعنی کوئی اجتماعیت سے الگ ہو کر انفرادی زندگی گزار لینا، اس کے کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک اجتماعیت پسند نہیں آتی تو دوسرے میں جوائن کرنا پڑے گا، لیکن ہم انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ایسی کیفیت میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ ہم کسی اجتماعیت سے وابستہ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے کسی جماعت سے علیحدگی اختیار کی تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے گردن میں اس کا اسلام کا ایک حلقہ تھا، اس کو اس نے نکال کر پھینک دیا۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر جو مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہو رہا اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اگنورنس کی موت ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی دھمکی ہے کہ اگر ہماری حالت ایسی ہو جائے کہ کبھی ہم جماعت سے اجتماعیت سے الگ ہو کر زندگی گزارے اور اسی حال میں مر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی موت جاہلیت کا مطلب اگنورنس نہیں ہے جو ان پڑھ اور جاہل جس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں، بلکہ جاہلیت کا مطلب ہے اینٹی اسلامک موت ہوگی، کیونکہ اسلام میں بغیر اجتماعیت کی زندگی گزارنے کا تصور نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں، ایک سفر میں کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور جب ایک شام کا وقت ہوا تو ان لوگ ایک مقام پر انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے، اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں نے الگ الگ جگہ اپنے پڑاؤ ڈالے اور وہ منتشر ہو کر وہاں پہ آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اکثر ہوتا کہ ہم بھی کہیں جگہ جائے تو سب ایک گروپ میں نہیں رہتے، بلکہ ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ایک کونے میں جا کر وہاں پر اپنا ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ تمہارا اس طرح مختلف گھاٹیوں اور میدانوں میں منتشر ہو کر رہنا صرف شیطان کی وجہ سے، یعنی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ تم چند گھنٹے کے آرام کے لیے بھی الگ ہو کر زندگی گزارو۔ پھر ایک اور روایت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی جماعت منظم ہو اور اگر کوئی شخص اس کو
परागंदा तोड़ रहा हो, डिसमेंटल कर रहा हो, अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को तलवार पर रखो, चाहे वो कोई भी हो। तो एक बहुत बड़ी वार्निंग है। बहरहाल इसमें यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अगर कोई हमारी मुखालिफत ही नहीं करे, जमात के अंदर कोई मुंह नहीं खोले, जमात में इख्तिलाफ हो सकता है, लोग किसी बात पे तनकीद कर सकते हैं। यहाँ जो बात बताई जा रही है वो ये है कि जमात को तोड़ने की कोशिश करना, उसको मुत्तहिद अगर है तो उसको डिवाइड करने की कोशिश करना, ये वो चीज़ है जो मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ने वाली है। और ऐसे लोगों के लिए बताया गया कि ऐसे लोगों को तलवार पर रखना चाहिए, यानी उनको सख्ती के साथ। ये मतलब नहीं है कि हम हाथ में तलवार लिए और लोगों को मार दे, हम लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि बाई फोर्स उनको रोकने की हम कोशिश करते रहना चाहिए। फिर एक और रिवायत के अंदर बताया कि आप शहरों में रह रहे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई जंगल और बयाबान में भी रह रहा है तो बताया कि अगर ऐसे 3 आदमी जो जंगल में या बयाबान में हो तो उनके लिए भी ये बात जायज़ नहीं कि वो मुंतशिर होकर रहें, सिवाय इसके कि वो अपने में से एक को अपना अमीर बना ले। तो जंगल में भी अगर हम रह रहे, ऐसी जगह रह रहे जहाँ बड़ा ग्रुप नहीं है मगर सिर्फ 3 लोग हैं, उसमें से भी हम एक को अपना अमीर बनाना और एक इज्तिमाई शक्ल के अंदर हम जिंदगी गुजारना। हत्ता कि अगर हम थोड़े से वक्त के सफर पे भी जा रहे तो बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से अगर कोई 3 आदमी भी सफर पर जा रहे तो उसको चाहिए कि अपने में से एक को अपना अमीर बना ले। ये गाइडलाइंस बहुत अहमियत की हामिल है। अगर हमारे दरमियान कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई अमीर नहीं है, तो फिर हमारी भेड़ बकरियों की कैफियत हमारी हो जाती। हर आदमी अपनी अपनी भाषा बोलता, हर आदमी अपने अपने अंदाज से काम करता और कोई डिसिप्लिन कायम नहीं होता। तो हमारे अंदर अल्लाह ताला एक ऐसा डिसिप्लिन चाहते हैं कि हमारे दरमियान एक बड़ा हो और उस बड़े की बात हम हर हाल में सुने, जंगल में रहो, सफर में रहो या कहीं पर भी रहो, हम उसको फॉलो करने वाले बने। फिर इबादत का अगर हम जायजा लेंगे तो इबादत के अंदर हम देखेंगे कि हर इबादत को अल्लाह ताला ने इज्तिमाइयत के साथ जोड़ दिया है। नमाज की आप मिसाल लें तो पूरे मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान जो है उनका एक किबला बनाया गया और उस एक किबले की तरफ वो रुख करके नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाज हम जो पढ़ते हैं अगर अकेले घर में पढ़ेंगे तो बहुत खुशू खुदू से नमाज हो सकती, लेकिन हुक्म दिया गया कि हम अपने घरों में नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में पढ़ना है। फिर मस्जिद में भी आकर अकेले अकेले नहीं पढ़ सकते, बल्कि एक इमाम के तहत कंधे से कंधा मिलाकर हमको ठहरना है। ये रोजाना की हमको ड्रिल कराई जाती है, दिन में 5 मरतबा। फिर हफ्तेवारी हमको जुमा के अंदर ये कहा जाता है कि हम अपनी जामे मस्जिद में जाएं और अतराफ के कई महल्ले के लोग मिलकर एक बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ें। फिर साल का वक्त में एक मरतबा ईदगाह में जाएं और पूरे शहर के लोग एक जगह जमा हो। हमको जो दुआएं सिखाई गई वो दुआएं भी पूरी पूरी इज्तिमाई दुआएं हैं। इमाम साहब जो दुआ करते वो दुआएं उनकी अपने लिए नहीं करते, बल्कि सब चीज़ें जो करते वो हम सब के लिए और सारे लोगों को शामिल करके कहते हैं। तो हमारे अंदर नमाजों के अंदर भी जो है वो इज्तिमाइयत का दर्ज दिया गया। फिर ज़कात को लें तो ज़कात के बारे में बताया गया है कि ये ज़कात जो है वो मालदारों से ली जाती है और गरीबों में बांटी जाती। फिर इसको जमा करना और बांटने का काम एक हुकूमत की जिम्मेदारी बनाई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कुछ कबीलों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं इनके खिलाफ जिहाद करूँगा। ऐसे ही रोज़े को ले लें, रोज़ा भी हमारी मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ा गया कि स्टूडेंट्स ये तय कर ले कि भाई हम जो है अपने वेकेशन के टाइम पे रोज़े रख लेंगे, या औरतें ये डिसाइड कर लें कि भाई हम ठंडे मौसम में रोज़े रखेंगे, या आदमी ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको जब छुट्टियाँ मिलेगी जब रहेंगे। सारी दुनिया के लोग एक चांद को देखकर अपना रोज़ा शुरू करते हैं और एक चांद को देखकर अपना रोज़ा ख़त्म करते हैं। तो सारे मुसलमानों के अंदर एक इत्तेहाद की, इज्तिमाइयत की कैफियत आ जाती है। ऐसे ही हज के अंदर हम देखते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा होते हैं। दुनिया के किसी मजहब में ये तस्वुर नहीं है कि तमाम लोग एक जगह जमा हों, एक जैसे लिबास के अंदर हों और वो सब के सब एक मकसद के लिए वहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये कैफियत सिर्फ और सिर्फ इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला हमको इज्तिमाइयत का दर्ज देता है। फिर इसके क्या फ़ायदे हमको बताए गए। अगर हम इज्तिमाइयत के साथ जुड़े रहेंगे तो हदीस में बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यदुल्लाहि अलल जमा, कि जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। यानी
اللہ تعالیٰ کی وہ ہمارے اوپر رحمت خاص ہوتی ہے کہ جماعت پوری کی پوری گمراہ اور بھٹکتی نہیں. ایک آدھ آدمی ہوگا تو غلطی کر لے گا، لیکن پورے کے پورے مسلمان اگر ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ خیر، اللہ کا یہ فضل ہمارے ساتھ رہتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کی ہمارے ساتھ رحمت اور مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان اچھے اخلاق پرورش پاتے. جب اچھے لوگوں کی جماعت ہوگی تو برے کام کرنے پہ ہم کو شرمندگی ہوگی، غلط افکار نہیں پیدا ہوں گے اور پورے اسلام پر ہم چل سکیں گے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے مسلمان کے دل میں نفاق پیدا نہیں ہوتا. ایک یہ کہ وہ عمل کرے تو اللہ کے لیے، دوسرے یہ کہ وہ جماعت کے امیر کا خیر خواہ بن جائے، تیسرے یہ کہ وہ جماعت سے چمٹا رہے کہ جماعت کے افراد کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کو نفاق سے بچاتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماع، کہ بغیر جماعت کے کوئی اسلام نہیں ہے. ہم کو اگر اسلام میں رہنا ہے تو ہم کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہنا چاہیے. آخری حصے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اجتماعیت کی زندگی نہیں گزارے تو اس کے کیا نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں. اگر آپس میں جھگڑو گے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہارا جو رواب ہے وہ رواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج ہم دیکھتے دنیا کے اندر 55 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، لیکن آپس میں دست و گریباں ہیں، کوئی یونائٹڈ بلاک نہیں ہے. آج مسلمان ایک ملک میں رہتے، ہمارے درمیان یونٹی نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے کہ ہماری ہوا نہیں رہتی، ہمارا پاور نہیں رہتا، ہمارا اثر نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم کو اجتماعی زندگی کے ذریعے سے اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اگر غیر اجتماعی زندگی گزارے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جماعت سے چمٹے رہو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو دور نکل جاتی. اس زمانے کے لوگ چونکہ اکثر اس میں سے لوگ بھیڑ بکریاں چراتے تھے تو جو مثالیں دی جاتی تھی وہ زمانے کے لحاظ سے دی جاتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مثال ہم دیتے ہیں وہ زمانے کے حالات کے حساب سے ہونی چاہیے. اگر اس زمانے کے لوگوں کو جو بات سمجھ میں آتی تھی اس زمانے سے کرنا چاہیے. اب آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ ایک ڈیجیٹل امیج کا ہے، تو ہم کو بھی آج ہم دعوت اس ذرائع سے دینے کی کوشش کرنا چاہیے جو آج کی نوجوان طبقے کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. یہاں بتایا گیا کہ اگر کوئی بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیا اس کو حملہ کرتا ہے. اگر آپ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھتے ہیں تو جانور پورے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا کبھی بھی، وہ ویٹ کرتا ہے کہ کون سا ایک کمزور جانور ہے جو ذرا الگ ہوتا ہے اور اس کو ٹارگٹ کر کر اس پر حملہ کرتا ہے. تو وہی کیفیت ہمارے شیطان کی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. جس طرح بکریوں کے لیے ہوتا ہے یہ بھیڑیا انہی کو پکڑتا ہے جو اس سے الگ ہو کر دور چلے جاتی ہیں. پھر ایک اور حدیث کے اندر بتایا کہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ 2 یا اس سے زیادہ لوگوں سے بہت دور بھاگتا ہے. تو اکیلے اگر ہم رہیں گے تو شیطان کے نرغے میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اجتماعیت سے رہیں گے تو پھر شیطان جو ہے ہم سے دور بھاگ جاتا ہے. غیر اجتماعی زندگی اگر ہم گزاریں تو برائیاں آسانی سے پھیل جاتی، دین کی حس ختم ہو جاتی ہے، دین پہ مکمل اتباع ہم نہیں کر پاتے، بندوں کے حقوق ہم صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتے. بہت سارے جو اخلاقیات جو اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں ان پر ہم عمل نہیں کر پاتے. یہ سب نقصانات ہیں جو ہم کو غیر اجتماعی زندگی گزارنے کے نتیجے میں ہم کو ملتی ہے. پھر بہت ساری ہم کو بتایا گیا کہ ہم اگر اجتماعیت سے زندگی نہیں گزاریں گے تو اس کی سزائیں دنیا میں ملنی شروع ہو جائے گی. ایک مشہور حدیث ہے جس کو میں مختصراً بولتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک لے جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 برائیاں ایسی ہے کہ اگر تمہارے اندر آ جائے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ برائیاں تمہارے اندر نہ آئیں. پہلی یہ کہ اگر تمہارے اندر بدکاری پھیل جائے تو ایسی بیماریاں لاحق ہوں گی جو پہلوں میں نہیں تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف ترازو لے کر بٹ لے کر تولنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب بتاتے ہیں علماء کہ لینے اور دینے کے پیمانے الگ ہونا. یعنی ہم کوئی چیز لے تو اس کے پیرامیٹرز الگ،
جب ہم دے تو ہمارے پیرامیٹر الگ. ہمارے گھر میں اگر بہو آتی ہے تو اس کے لیے معاملہ الگ ہے، اور بیٹی گھر سے جاتی ہے تو معاملہ الگ ہے. ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو الگ انداز رکھتے ہیں، ہم جب کچھ لیتے ہیں تو الگ رکھتے ہیں. تو بتایا کہ اگر یہ ناپ تول میں کمی ہو تو کیا ہوتا ہے، قحط اور خشک سالی آتی ہے، اور ظالم حکومت جو ہے ان کے ظلم کا ہم نشانہ بن جاتے ہیں. پھر اگر زکوٰۃ نہ دیں گے تو بارش جو ہے وہ رک جاتی ہے. پھر اگر اللہ اور اس کے رسول سے غداری کریں گے تو بتایا گیا کہ غیر مسلم دشمن ہم پر مسلط ہو جائے گا، جو ہماری بہت سی چیزیں ہم سے چھین لے گا. ہمارے بزنسز چھین لے گا، ہمارے کاروبار چھین لیے جائیں گے، ہماری نوکریاں چھین لی جائیں گی، ہمارے گھر ہمارے پراپرٹیوں کو چھین لیا جائے گا، حتیٰ کہ ہماری سٹیزن شپ تک کے چھین لی جائے گی. یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، عہد شکنی کرتے، غداری کرتے، تو پھر وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ چھین لی جاتی جو اللہ نے انعام کے طور پر ہم کو دی ہے. پھر بتایا گیا کہ اگر مسلم حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. ہم جماعتوں میں بڑھ جاتے، ہم گروہوں میں بڑھ جاتے، ہم فرقوں میں بڑھ جاتے اور ایک دوسرے کا قتل و خون کرنے لگتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی ایک روایت. آخری میں تھوڑی امید دلاتے ہوئے اپنی بات کو اختتام پر لے جاؤں کہ یہ تو حالات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو ہم کو ان حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے اوپر 5 دور آئیں گے. یہ حدیث ہم اکثر سن چکے ہیں، میں اشارتاً کچھ بات بتاؤں. پہلا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نبوت کا دور ہوگا، دوسرا خلافت کا دور ہوگا، پھر تیسرا بادشاہت کا دور ہوگا. یہ تینوں دور ہم جانتے ہیں کہ یہ تینوں دور گزر چکے ہیں. چوتھا دور آپ نے بتایا کہ یہ ظلم کا دور ہوگا، جس میں ساری دنیا کے اندر ظلم چھا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ دور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا رکھے گا، پھر یہ دور ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم تکون خلاف علن منہاج النبوہ، کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ خلافت کا نظام قائم کرے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اختتامی دور کی طرف جا رہے ہیں تو دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خلافت کا نظام قائم کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل سچی اور اچھی خبر ہے، اس کے اندر ہم کو کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ ہو کر رہے گی. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ہمارا کیا کنٹریبیوشن اس کے اندر ہوگا، کہ اس خلافت کو لانے میں ہم کیا کرنے والے ہوں گے. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم کو اس میں بہت سارے انعامات ملیں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے لیے مجبور نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں، تو اللہ بھی مجبور ہوگا، اللہ کسی اور سے کام لے سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اکسایا، ہم کو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. یعنی اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا ایک ایسی چیز ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے دین کا مددگار نہیں کہتا، اللہ کی کتاب کا مددگار نہیں کہتا، بلکہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کے نعوذ باللہ کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو اللہ انصار اللہ کہتا ہے، اور کہتا ہے، ہم کو بتاتا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر یہ بھی بتاتا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ جائیں اور کام کریں گے تو پھر ہم کو یہ بات پہ 100% یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری ضرور بھی ضرور مدد کرے گا. پھر ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی کے ساتھ جما دے گا. آج جو کیفیت ہماری ہے، ہم ہر چیز سے پریشان ہیں، ہم کو نہیں پتا کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے، کچھ ہر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مستقبل کیا ہونے والا ہے. لیکن اگر اس حال میں ہم ڈٹ جائے اور اللہ کی مدد، دین کی مدد کرنے کے لیے اٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ نے ہماری مدد کی. ورنہ آج سے 3-4 مہینے پہلے جو کیفیت تھی، اپریل کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی قیامت نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر ایک NPR کا پروسیس ہوگا، پھر وہ پورے اعمال شروع ہوں گے اور اس کے بعد یہاں سے نکالا جائے گا. دشمن ہمارے سے کہہ رہے تھے کہ ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی وبا بھیجی،
معمولی سے کیڑوں کے ذریعے سے ان تمام دنیا کے لوگوں کو ایسا مشکل کے اندر ڈال دیا کہ آج ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مہلت دے رہا ہے، اس مہلت سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے اور ہمارا وہ مقصد اور نصب العین جو ہے اس پر ہم کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ آخری سلائیڈ میں حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام کا دین کا جو آغاز تھا وہ غربت کی حالت میں ہوا تھا، یعنی ایک اسٹرینج کیفیت میں ہوا تھا، ایک ایسی حالت میں ہوا تھا جب بہت سارے لوگ اس کو نہیں پہچانتے تھے اور اس کے خلاف تھے۔ پھر آپ نے فرمایا سیعود غریبا، کہ پھر ایک وقت آئے گا جب آگے چل کر یہ پھر اسٹرینج بن جائے گا کہ دنیا میں لوگ پھر اس کو زیادہ نہیں جانیں گے۔ تو آپ نے کہا فتوبہ للغربا، کہ خوشخبری ہو، مبارکباد ہو ان غربا کے لیے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ غربا کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب لوگ بگڑ جائیں گے، الذین یصلحون عند فساد الناس، کہ جب لوگ فساد کرنے والے ہوں گے تو یہ اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جب فساد پھیل جائے گا، جب لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے ڈریں گے، جب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اسلام کے اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنے میں، ہمارا وجود پہ برقرار رکھنا ہم کو مشکل ہو جائے گا، ایسے دور میں جو لوگ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے غربا کے لیے، ایسے اسٹرینجرز کے لیے خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بڑی اجتماعیت کی ایک نعمت ہم کو دی، بغیر کسی بڑی محنت کے ہم ایک اجتماعیت جو کہ ہمارے ایک بزرگ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بنائی تھی، اس سے ہم کو قریب کیا، اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں جو کچھ اپنی توانائی ہیں، جو کچھ مواقع ہیں، اس میں لگا کر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو منصب العین، جو مقصد، جو کام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس میں کریں، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو بڑے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دنیا کو بھی حسنہ بنا دے اور آخرت میں بھی ہم کو حسنہ عطا کر اور ہمارا خاتمہ خیر پر فرما۔ جو کوئی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو ہمارے بزرگ افراد اس بیماری کے ذریعے سے رخصت ہو رہے ہیں اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، اور جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان حالات سے ہم کو نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔